अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक की तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त 2021 है और पाकिस्तान को बने 74 साल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और नहायत ही एहतराम से इस दिन को मना रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पाकिस्तान के 74 साल हैं कि पाकिस्तान ने 74 सालों में क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं पाकिस्तान की थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि पाकिस्तान बना कब और कैसे, ताकि हमें कोई इसमें एम्बिग्विटी ना हो, ताकि हमें इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कोई शक व शुबा ना हो कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस क्यों हुई और ऐसा क्या था कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था। तो ये वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कुछ हिस्सों में तकसीम करूं। तो पहले करेंगे बात पाकिस्तान की जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या था, कि पाकिस्तान जो है क्या दूसरे ममालिक की तरह है, क्या सारी दुनिया के मुल्क और पाकिस्तान सेम है। तो आपको इस पे थोड़ा सा गौर करना होगा। और जो भी मैं बात करूँगा वो इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें कोई जज्बाती तकरीर भी नहीं है, और इसमें जो है वो फैक्ट्स हैं, प्योर फैक्ट्स कि पाकिस्तान बना कैसे और इसका जो है वो इनिशियल निशान कहाँ मिलता है, कौन है वो शख्स जिसने पाकिस्तान का पहली इंडिकेशन दी। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान के बारे में सोचें तो आपको जहन में आता है कि अल्लामा इकबाल ने इसका एक ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने इस पे इम्प्लीमेंट किया। ये बात भी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल जो थे उन्होंने उस ख्याल को उजागर किया। ये ख्याल जो है वो इकबाल का अपना इंडिविजुअल नहीं था। अगर आप इकबाल की पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस पाकिस्तान की जो 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 निशानात मिलते हैं वो आपको 1400 साल पहले अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको इसकी इशारे मिलते हैं। अब आप हैरत करेंगे कि यार ये डॉक्टर है और ये क्या बात कर रहा है, इतनी मतलब कहाँ से ब्लफ मारा है इसने, और ऐसे आपके जहन में आ सकता है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस थी और वो क्या उन्होंने बात कही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से उन्होंने फरमाया, एक हदीस है जिसका मफहूम है कि अली मुझे मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आते हैं, या मुझे मशरिक़ की तरफ से खुशबू आती है। जो ब्रीज का वर्ड यूज़ हुआ वो कोल्ड ब्रीज या ठंडक और महक के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो उस वक्त इस बात को सोचना हमारे लिए या दूसरे लोगों के लिए इतना मुश्किल था कि इस हदीस का क्या मतलब है। लेकिन जो साहिब अकल थे, साहिब फहम थे, उन्हें पता था कि इस्लाम जो है वो अरब से निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि 50-60 सालों के बाद ही जो है वो जिस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री रही वो आपको पता है क्या हुआ। तो मैंने फिर कुछ रिसर्च की। मैंने कहा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हदीस किसी मौलवी साहब ने या कोई ऐसे शख्स ने सिर्फ गढ़ दी हो, या अपनी जहन अपने अपने पॉइंट को बताने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बात बना दी हो। तो इसके फिर निशानात आपको मिलते हैं, इसके निशानात फिर आपको मिलते हैं अल्लामा इकबाल के कलाम में। तो फिर मेरा ये यकीन पक्का हो जाता है, क्योंकि मैं इकबाल को ऑथेंटिक मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि इकबाल से ज़्यादा रिसर्च हमारे जो रिसेंट 100 साल में या 200 साल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी इस्लाम पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हो। और इस्लाम ने, इकबाल ने अपने कलाम में जो कुछ भी लिखा वो उन्होंने अलल ऐलान कहा कि मैंने सिर्फ कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं लिखा। तो इकबाल के कलाम में इसके निशानात मिलते हैं। तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इकबाल ने क्या कहा। फिर शाह वलीउल्लाह ने उस हदीस को हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को कोट किया, और इकबाल ने जो है वो इसका जिक्र किया। तो वो कौन सा शेर है जिसमें इकबाल ने इसका जिक्र किया कि वहदत की लय गूंजी थी दुनिया में जिस मकान से, मीरे अरब को आई थी ताज़ा हवा जहाँ से। तो मीरे अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है कि इकबाल कह रहे हैं कि वहदत की लय गूंजी थी दुनिया में जिस मकान से, मीरे अरब को आई थी ताज़ा हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इकबाल उस वक्त उस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ये तो हो गई एक बात। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं। ये ऐसे नहीं था, ओवरनाइट नहीं बना।
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اولیاء کرام کو جو ہے وہ مائگریٹ کیا گیا، بہت سارے جو پوری دنیا کے جو سب سے بڑے جو برین تھے، چاہے وہ غزنی میں ہوں، چاہے وہ خرقان میں ہوں، چاہے وہ پرشیا میں ہوں، چاہے وہ بخارا میں ہوں، ان سب کے سب کو یہ حکم ہوا کہ دے آل شوڈ مائگریٹ ٹو دا لینڈ آف پیور. دا لینڈ آف پاکستان کو پیور کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو سارے پاک لوگ تھے وہ وہاں پہ مائگریٹ ہوئے. اس میں کون کون لوگ تھے؟ اس میں اگر آپ غور سے اٹھا کے دیکھیں تو عبداللہ شاہ غازی سرکار جن کا کلفٹن پہ مزار ہے، وہ اگر آپ ان کا سلسلہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو وہ سید ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو 1200، اس وقت ان کا میرے خیال سے نیئرلی 1300 ایئرز ان کو ہونے والے، 1278 یا اتنا ان کا عرس ابھی آیا تھا. تو ہی مائگریٹڈ ٹو پاکستان، اور وہاں پہ انہوں نے اسلام کا جو ہے وہ سندھ میں جو پہلا جو ہے وہ انہوں نے بیج بویا. اور پھر بے شمار ایسے اولیاء کرام تھے. حضرت داتا گنج بخش وہ غزنی میں تھے، وہ غزنی سے تھے، ان کو لاہور کی طرف بھیجا گیا. اس طرح جو ہے وہ بے شمار اولیاء کرام کو جو بھی پاکستان میں مزارات ہیں وہ بیسیکلی پاکستانی رہائشی نہیں تھے، انڈیا کے رہائشی نہیں تھے. دی آل مائگریٹڈ فرام، کوئی سمرکند سے آ رہا ہے، کوئی غزنی سے آ رہا ہے، کوئی بخارا سے آ رہا ہے. حضرت داتا گنج بخش جو تھے وہ افغانستان سے تھے، غزنی سے تھے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ اسلام پھیلایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اس میں پھر آپ کے بے شمار اولیاء کرام ایسے ہیں جو بہت ہی جید، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سارے ان کے رتبے ہیں. تو جیسے فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن، عبداللہ شاہ غازی ہو گئے، یوسف شاہ غازی ہو گئے، آپ کے جو ہیں وہ لال شہباز قلندر ہو گئے، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو گئے. اس میں پھر آپ کے جو ہیں وہ ایک چین ہے، ملتان از اے فل آف، پنجاب، ملتان، یہ ساری زمین جو ہے وہ اولیاء کرام سے بھری ہوئی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ اس بات کا پتا تھا کہ آگے جو ہے وہ اسلام کی جو سیکنڈ ویو آئے گی، جو سیکنڈ نشات ثانیہ ہوگی، دا سیکنڈ عروج جو ہوگا وہ اس زمین سے ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا. دیٹس وائی دے آل مائگریٹڈ ٹورڈز دیٹ پارٹ. پھر انہوں نے وہاں پہ اسلام پھیلایا لوگوں کے اندر. آپ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 96 لیکس لوگوں کو مسلمان کیا. یہ کوئی ایک عام بات نہیں تھی، ایک بہت بڑی بات تھی. کسی اسکالر کے پاس اتنا جو جو اتنا بڑا کریڈٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے 1 کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا. تو وہ اس زمانے میں، تو یہ تو بات ہو گئی کہ پہلے اولیاء کرام کو بھیجا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاک سرزمین جو آپ کا جو نیشنل اینتھم ہے اس میں یہ بات ذکر آتی ہے کہ سایہ رب ذوالجلال. یہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال کا سایہ کون ہے؟ رب ذوالجلال کا سایہ جو ہے وہ اولیاء کرام ہے. وہ نیک لوگ ہیں جو اس کا ذل سبحانی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا سایہ، یہ وہ لوگ ہیں. تو وہ اکراس دا بورڈ پاکستان، انڈیا میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی. تو یہ اسپریچل اسپیکٹ ہے پاکستان کا. ابھی اور اس پہ میں بات کروں گا کہ آپ کو اس کے اسپریچل جو ہیں وہ کہاں کہاں اس کے لنکس ملیں گے. پھر ایک بڑا زبردست واقعہ جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب نے، جو کہ شہاب نامہ ان کی بڑی فیوریٹ، بڑی زبردست بک ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو، ہر ینگسٹر کو، جوان کو وہ بک پڑھنی چاہیے. قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ جنرل ایوب خان کے زمانے میں جو تھے وہ نیدرلینڈ کے سفیر تھے، اور وہ اللہ کے بڑے ولی بھی تھے. کہ اس دور میں ایسے لوگ تھے جو اولیاء کرام سے نسبت رکھتے تھے، اور وہ ہمارے حکمرانوں کو انسٹرکشنز دیتے تھے کہ تم ایسے نہ کرو، ایسے کرو. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان سے کوتاہی ہو جاتی تھی جو حکمران ہے، تو اس کا پھر ہمیں بھگتنا پڑتا تھا. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اسپرچل لنک بتاؤں کہ جب قدرت اللہ شہاب نیدرلینڈ میں تھے تو وہ پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، سفیر تھے. تو ان کو ایکسیس تھی ان تمام میوزیمز تک. ایک اسپیشل ان کی انٹری ہوتی تھی، اور they had an access to look at everything they can touch, they can read. تو انہوں نے وہاں پہ کوئی ایک کتاب پڑھی جو حضرت امام بڑی سرکار جن کا مزار اسلام آباد میں ہے، وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ قدرت اللہ شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب وہ کتاب پڑھ لی تو میں رونا شروع ہو گیا، آپ دیدہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے پاکستان جب وہ آئے تو ممتاز مفتی جو ان کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کی بھی بڑی زبردست ایک بک ہے الکھ نگری کے نام سے. میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں دور کر دیا گیا ان سارے کتب سے، اور ہمیں اپنے اسپرچل، ہمارے نظریاتی جو احساس تھا اس سے ہمیں دور کیا گیا.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج ابھی انارکی پھیل رہی ہے، لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم کیا چیز ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بہت ایموشنل اسٹیٹمنٹ ہے، ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں ایک بہت ہی جنرل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جو کہ فیکٹس پہ مبنی ہے۔ تو قدرت اللہ شاہب جو ہیں وہ جب پاکستان آئے، ممتاز مفتی سے کہا کہ تم فوراً مجھ سے ملو اور مجھے فوراً امام بری سرکار کے مزار پہ لے جاؤ۔ تو ممتاز مفتی انہیں اسلام آباد میں امام بری سرکار کے مزار پہ لے گئے۔ اب ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شاہب سے پوچھا کہ تمہیں ایسی کیا جلدی تھی، ایسی کیا تمہیں ارجنسی تھی کہ تم نے اتنا جلدی یہ سب کچھ کیا؟ تو قدرت اللہ شاہب نے بتایا کہ میں نے اسکاٹ نیدرلینڈ میں جو کہ ہالینڈ ہے، اس میں جو ہے وہاں کے میوزیم میں نے امام بری سرکار کی کتاب پڑھی، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جس جگہ پہ میرا مسکن ہے، جہاں پہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ مستقبل میں ایک بڑی اسلامی قوت بنے گی، ایک نیا شہر آباد ہوگا، اور وہ جو ہے وہ اسلامی دنیا کا دارالخلافہ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں دارالخلافہ شفٹ ہو رہا تھا، پہلے بغداد تھا، پھر کوفہ تھا، پھر آپ کا ترکی تھا، استنبول اور یہ سارے علاقے، قسطنطنیہ، پھر اب آپ جو ہیں وہ یعنی آپ سوچیں کہ امام بڑی سرکار کا وصال ہوئے صدیاں گزر گئی، وہ ابھی کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے 500-600 سال پرانی بات ہے۔ تو وہاں پہ تو اسلام آباد تو بنا ہی 1960s میں، اس سے پہلے تو اسلام آباد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ امام بڑی سرکار نے کہا کہ جس جگہ پہ میرا مسکن ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی اسلامی قوت پیدا ہوگی، ایک نیا شہر آباد ہوگا جو دنیا پہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے وہ اسلام کا دارالخلافہ ہوگا۔ تو قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ وجہ تھی کہ میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی ایسے ہی ہوا کہ 1960 میں اچانک سے ایک شہر بنتا ہے اور وہ کیپٹل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حیرت کی بات تو یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نیا شہر نہیں بنا، کوئی بھی شہر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ یار اٹلی کی طرح ایک نیا شہر بن گیا، ایسا نہیں ہوا۔ یا کوئی ایک نئی اسکریچ سے، زیرو سے ایک نیا شہر بن جائے، ایسا نہیں ہوا۔ تو جو بھی سٹیز تھے وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے تھے، وہ ماڈرن ہوئے، لیکن نیا شہر نہیں بنا۔ اور نیا شہر بنے اور وہ اسلام آباد بھی بن جائے، اس کا نام بھی آپ دیکھیں کتنا حیران کن ہے کہ وہ اسلام آباد ہے۔ تو اس پہ بھی مجھے یہ سوال کا جواب ملا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ کراچی سے دارالخلافہ کیوں شفٹ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور لیکن چونکہ پاکستان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سارے اسپریچول اسپیکٹس پہ ہیں، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کا اشارہ اقبال کے کلام میں ملتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اقبال اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد، نہیں میری نگاہیں سوئے کوفہ اور بغداد۔ تو یہ کتنا زبردست شعر ہے کہ کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد۔ اقبال کہتے ہیں کہ اہل نظر، جو اہل نظر تھے کون تھے؟ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے، کوئی مطلب اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ اوور فور فادرس، اوور جو ہے وہ ہمارے جو پیرو لوگ تھے، جو آبا و اجداد تھے، جو ہمارے پیرنٹس تھے، گرینڈ پیرنٹس تھے، وہی لوگ تھے۔ اہل نظر تو وہی لوگ تھے، اور جو بزرگان دین تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد، تو نئی بستی بھی آباد ہوئی۔ پھر اقبال نے کہا کہ وہ بستی صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بستی ہے، کوئی مطلب آپ نے نیو کراچی بنا لیا یا کوئی بحریہ بنا لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ نہیں میری نگاہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اقبال نے اس بستی کو ریلیٹ کیا کوفہ و بغداد سے، جو کہ اس وقت اسلامک دارالخلافہ تھے، مسلمانوں کے وہ ہیڈ آفس تھے۔ تو پھر ایسا ہوا اور اقبال کی اس بات بھی سچی ہوئی اور نئی بستی بھی بنی اور وہ اسلام آباد بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار اسلام آباد کی کیا حیثیت ہے، اس پہ میں بڑی زبردست ویڈیو بناؤں گا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں جانے انجانے ڈی فیکٹو طور پہ تو ہم ابھی بھی مسلم دنیا کے تو موسٹ پاورفل کنٹری ہیں ہی ہیں، ڈی فیکٹو سپر پاور تو ہم ہیں ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو دے لک آفٹر اس، دے لک ٹورڈز اس۔ تو فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، کہیں پہ بھی مسئلہ ہو تو اٹ کمز ٹو اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اسپریچول اسپیکٹ بتایا کہ یہ آپ کا اسپریچول اسپیکٹ تھا کہ پاکستان جو بنا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں بنا۔
یہ مدینہ ثانی ہے، کیونکہ دو ریاستیں اپنی تاریخ میں میڈیکل یہ اپنا پوری مسلم کی تاریخ ہو یا دنیا کی تاریخ، اس میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی. اس میں ایک پاکستان ہے اور ایک مدینہ ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی ریاست نہیں بنی، کیونکہ ریاستیں تو تھی، لوگ رہتے تھے، لوگ جاتے تھے، قبضہ کرتے تھے، یا اسلام پھیلاتے تھے، یا کچھ بھی کرتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتی تھی یا پھر وہ کرسچن ہو جاتی تھی، لیکن اسلام کے نام پہ نہیں ریاست کوئی بھی نہیں بنی. پھر دوسرا میں اس پہ آپ کو ایک بتاؤں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اسپرچل حالات ایسے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں لکھے یا ان کے بیٹے نے لکھے، کہ بہت ساری روحانی ہستیاں جو ہیں وہ اقبال سے ملنے آتی تھیں، اقبال سے رات کو کلام کرتی تھی، اور یہ بڑے مشہور واقعات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے، جس میں حضرت داتا گنج بخش اقبال نے کہا کہ پاکستان بنانے کا جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار میں آیا، اور وہ فجر کی نماز کے وقت وہاں پہ ریگولرلی وزٹ کرتے تھے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسپرچل اسپیکٹ آف پاکستان کیا تھا. پھر جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جناح جو ہے وہ دل برداشت چھوڑ کے آ چکے تھے اور وہ اپنی لندن میں پریکٹس کر رہے تھے. پھر بھی جو ہے وہ علامہ اقبال اپنی علالت، ان کی بیماریاں شروع ہو چکی تھی، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آئے اور جناح کو میسج دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم wants you to do this job. Then he left everything, he came. ساری دنیا کی پیچھے محمد علی جناح کو لگا دیا گیا، سب کے دل بدل گئے اس بندے کے لیے کہ جو نہ انگلش بولتا تھا، جو اردو بولتا نہیں تھا، انگلش ہی بولتا تھا، جس کو نہ داڑھی تھی، نہ نماز پڑھ سکتا تھا، یا جو بھی سارے لوگ اس پہ بات کرتے تھے. پھر ایک مذہبی طبقہ تھا جو کہ اگینسٹ ہوا تھوڑا سا، جس میں وہ اپنی ان کو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب کا جو پورا اس وقت وہ ہند میں جو ہے وہ ان کی بہت بڑی ان کی سے تھی، تو وہ ڈویژن ہو گئی مسلمانوں میں. اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی اور جب جناح بہت پریشان ہوئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اشرف علی تھانوی کے خواب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ تمہیں انکنڈیشنل جناح کی سپورٹ کرنی ہے، پاکستان کو بننا ہے، پاکستان کا بنے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو سپورٹ ہم انکنڈیشنلی. پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا اور اپنی بیوی کو یہ میسج بھی دیا کہ دیکھو مجھے یہ اس طرح سے ہوا ہے، پاکستان نے بننا ہے، میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں شاید اتنا زندہ رہوں، لیکن اگر جب میں مر جاؤں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم پاکستان مائیگریٹ کر جانا. وہ جو قوم مائیگریٹ کرے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ بہت ہی مقدم ہوگی، وہ بہت ہی مقدس ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اشرف علی تھانوی صاحب کا جب انتقال ہوا، ان کی جوزہ جو تھیں وہ پھر پاکستان مائیگریٹ ہوئی، اور پھر ان کا انتقال پاکستان میں ہوا. اور اس مائیگریشن پہ بھی میں بات کروں گا کہ اس مائیگریشن کا کیا تھا، اور وہ پاکستان سے اس کی کیا مدینہ سے اس کی کیا مماثلت ہے. بہت ساری چیزوں پہ میں ذکر کروں گا، پاکستان کا تعلیمی نظام، پاکستان کا نیشنل اینتھم. دیر از لاٹ مور ٹو ٹاک انشاءاللہ. اف یو لائک دس ویڈیو، کمنٹ اینڈ شیئر. اف یو وانٹ می ٹو میک مور ویڈیو آن دس ٹاپک، تو میں آپ کو تقریباً 25 سے 30 ایپیسوڈ پوری بنا کے دے سکتا ہوں آپ کے لیے، نالج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نظریاتی احساس کیا ہے. تو آپ پلیز پاکستان سے کبھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، پاکستان کو ہمیشہ اپنی فرسٹ پرائرٹی پہ آپ رکھیں، کیونکہ اس نے آگے دنیا میں دنیا کا نقشہ اس نے بدلنا ہے. اس نے دنیا کی وہ کام کرنے ہیں جو مسلمانوں کی سیکنڈ نسات شانیہ نے کرنے. تو آئی ہوپ کہ یو لائک دس ویڈیو. تھوڑا سا کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں جو آپ کو پسند آیا، اور آپ ضرور سبسکرائب کریں میرا چینل، تاکہ ہم اس پاکستان کا مطلب کیا سیریز کو کنٹینیو رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اشفاق.